मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि हमारे हसास इदारे कुछ हरकत में आ गए हैं। दायरे मुक़्तदर हल्को देख रहे हैं कि ये क्या मुल्क में हो रहा है, सूरत हाल इतनी संगीन, तो वो भी थोड़े बहुत एक दो जगह पे कुछ रेड हुए हैं, कहाँ पे क्या क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं उनके मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। और ये इससे भी आगाह करेंगे कि क्या ये मामला कुछ आगे बढ़ेगा, उसका कोई नतीजा भी, कोई मुसब्बत नतीजा भी निकलेगा, या ये मामला फिर से वैसे ही वो ठप हो जाएगा। और बाकी हमारे सेक्रेटरी साहब ये क्यों कहते हैं कि मैं बेबस हूँ, क्या वो बेबस हैं या उसमें भी उसकी कोई चाल है, उसके मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी नेब का किरदार हम आपको बताते रहते हैं कि नेब वालों का काम अब बस क्या रह गया है, ये सुनेंगे तो आपको हैरत होगी कि ये नेब वाले नहीं, आखिर ये इदारा बंद क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या हमें जो अवाम को उससे क्या फ़ायदा है, कौन सी करप्शन पकड़ी जा रही है, या करप्शन वालों को खुद कैसे ये मौका देते हैं, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। और 2 अफसरान मुअत्तल भी हो गए। अब उनकी मुअत्तली के पीछे अब वो कोई इधर से कुछ कह रहा है, कोई उधर से कुछ कह रहा है, लेकिन हमने भी उस पर थोड़ी बहुत वो खोज लगाई है, उसके मुतल्लिक़ भी आगाह करेंगे। और बाकी आटे के मुतल्लिक़ जो डबल गेम चल रही है, ये आप देख रहे हैं कि कितने आटे के रेट कहाँ तक पहुँच गए, फिर कैसे, फिर वो 2 रेट 65 रुपये अलग और 95 रुपये अलग, इसके पीछे कहानी क्या है, क्या ये कहानी यूं ही जारी रहेगी या कोई और इसका हल निकाला जाएगा। कल एक मीटिंग भी है, तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, मेरे ख्याल में 2 मीटिंग्स भी वो हो सकती है, मिनिस्टर अलग करे और सेक्रेटरी वो अलग करे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे हसास इदारे जो है वो हरकत में आ गए हैं। आपने देखा कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल चल रही है। आपने इलेक्शन से पहले 15 जनवरी से पहले क्या सूरत हाल थी कि 170 रुपये किलो कराची में, 160 रुपये किलो आटा, और बाकी मुल्क में भी आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है, पंजाब में, KPK में, वहाँ अभी तक ये सूरत हाल चल रही है। तो इससे ऐसे में ज़ाहिर है आला वफाकी हकाम को ख्याल आ गया, हर जगह पे, हर इदारे पे ये मामला जो है डिस्कस होने लगा, रिपोर्ट्स जाने लगी कि ये क्यों हो रहा है, जबकि ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास गंदम के ज़खायर भी मौजूद हैं, गंदम का अजरा भी हो रहा है। तो फिर ये क्या हो रहा है, ये कहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी कहाँ हो रही है, इस पर कुछ किया जाए। तो ये एक छापा पड़ा। ये बात बता रहा हूँ आपको मैं 10-12 दिन पहले की। शुरुआत उसकी कहाँ पे हुई, हसास इदारे आए और किसके साथ मिलकर उन्होंने छापा लगाया, रेवेन्यू अफसरान के पास। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वो आटे पे जो है वो रेवेन्यू वाले भी बता ना लेते हों, बिल्कुल ये वो रेवेन्यू वाले, एंटी करप्शन वाले सब इसमें। तो एक छापा पड़ता है। तो जब छापा पड़ा तो मेरे पास इतलात आ गई थी, उसी दिन आ गई थी कि वो छापा पड़ा डिस्ट्रिक्ट हेड गोट की के मीरपुर माथेलो में 4 फ्लोर मिलों पे गए। 4 फ्लोर मिल वो कौन सी, एक लाल फ्लोर मिल, एक 5 स्टार फ्लोर मिल, एक समेजा फ्लोर मिल और एक न्यू SSD फ्लोर मिल। वहाँ पे गए तो वो जो उसका मिल का मालिक है उसके मुतल्लिक़ बताते हैं कि वो को जो मिल का मालिक है वो भी एक छोटा मलक रियाज है, कोई ये सिर्फ उसका काम ये फ्लोर मिलों तक नहीं है, उसकी पूरी कहानी भी बताते हैं आपको कि उसका क्या क्या काम है। तो वहाँ जब वो गए तो वहाँ उन्होंने जो पहले ही शो की थी, ज़ाहिर रिपोर्ट आती है डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को कि हमारे पास कितने गंदम के ज़खायर हैं। किसी मिल में 5000 6,000 बोरी गंदम ऐसे ही जो है उन्होंने दिखाई दी, यानी 25,000 बोरी गंदम पड़ी है। उन्होंने तो ये शो किया था। जब वहाँ छापा पड़ा तो 90,000 बोरी गंदम तकरीबन मेरी जो इतला पड़ी थी, जब इतनी पड़ी थी तो जो उन्होंने शो की, तो बाकी गंदम का क्या करें, बाकी गंदम ठीक है ज़ब्त करें, कैप्चर करें, यही हल है उसका। और उसको वही वैसे ही किया गया। अब वो उसमें सब कतराते रहे कि अब ये क्या हुआ। और इसकी कहानी नाजरीन मैं आपको बता दूं, इसके मुतलिक मैंने आपको 6-8 महीने पहले भी 2-3 व्लॉग्स में बताया था। मेरे ख्याल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था 23 मई को के 22 या 23 मई के व्लॉग में कि वहाँ पे क्या फार्मूला तय हुआ है। वहाँ पे ये फार्मूला जिसको मैं नाम देता था कि बाकी जगहों पे भी वो घोट की फार्मूला ये तय हुआ था, इनके ये मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है, मुकेश चावला। मुझे याद है
کہ گھوٹکی کی فلور ملوں کو اس میں یہ مہیش بھائی جو ان کی جو ملے بتا رہا ہوں، یہ جو 4 فلور مل والے سر فہرست یہی تھے کہ 5 لاکھ روپے فی فلور مل بھی دے گی، 5-5 ہزار دکھاوے کے لیے گندم کی بوریاں بھی دیں گی تاکہ ہماری وہ پروکیورمنٹ بھی ہو جائے۔ تو اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ 17 مئی کو ڈائریکٹر فوڈ امداد شاہ، جس کو یہ میں بشنی شاہ بولتا ہوں، وہ گئے تھے، کھیرپور بھی گئے تھے اور وہاں گھوٹکی بھی گئے تھے۔ گھوٹکی کیوں گئے تھے کہ انہوں نے منسٹر کو کہا کہ آپ نے سستا سودا کیا ہے، ایسا اتنا کیسے، یہ تو بڑا کاروبار ہے، اس میں تو کروڑوں روپے ملیں گے۔ تو یہ خود وہاں گیا تھا اور ڈائریکٹر وہاں جب یہ 4 فلور ملیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، 5 سٹار، سمیجا، نیو ایس ایس ڈی اور لال فلور مل، وہاں 4.5 لاکھ بوری گندم تھی اس وقت، اور یہ ساری ڈیل کر کے آئے تھے یہ امداد شاہ، اور اس میں یہ مکیش چاولہ انوالو تھے۔ کیوں نہیں اس وقت یہ گندم اٹھائی تھی اس مہیش بھائی کی گندم جی۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو شاید جو 2 جولائی کے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ کیسے کیسے معاملات طے ہوئے ہیں، اب وہ سب وہ سموتھلی آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا مہیش بھائی، کس کے بلبوتے پہ، مکیش چاولہ کے بلبوتے پہ۔ اور اب جب اس پہ وہاں چھاپا پڑا ہے تو وہاں بھی یہی ڈنڈی کہ 65,000 بوری گندم زیادہ پڑی ہے، وہ شو نہیں کر رہے ہیں۔ اب چھاپا، اب یہ فوڈ والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور مجھے کئی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے خوب ان سے پیسے بھی بٹورے، اور یہ مہیش بھائی کہتے ہیں کہ مکیش چاولہ کمنٹمنٹ کا اچھا نہیں ہے، یہ ہے، ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں۔ اور یہ ہے مہیش بھائی، یہ تصویر دیکھیں۔ اب یہ کیا ہے، اس کو میں چھوٹا ملک ریاض کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو صرف انہوں نے جو ضلع گھوٹکی میں لوگوں کو کم پتہ ہوگا کہ یہ فلور ملوں کا یہ اصل بلڈر ہے جی۔ اوشین ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں، اس سے ملحقہ اس کے 2 بڑے پروجیکٹ ہیں، سویرا اور میرے خیال میں کلفٹن کے نام سے وہ، اور ایم اے جناح روڈ کے پہ پرائم لوکیشن پہ کہ 11,000 مربع گز کی ایک جو نئی وہ کھدائی ہو رہی ہے، وہ وہاں پہ وہ کنسٹرکشن کے لیے، وہ جو کیپری سینما سے ملحقہ وہ بھی اسی کا ہے۔ اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بینکرز، جو بینک کے سربراہان، وہ اس کے اشتراکت میں شامل ہیں۔ جب وہ ہو تو پھر وہ ان کے لیے کوئی بھی منی ٹریل ادھر ادھر سے بندوبست کرنا یا یہ کرنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ چھوٹا ملک ریاض بھی بننے جا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیکریٹری صاحب کی بے بسی، میری اطلاع ہے کہ اس کے بعد چھوڑا وہ سیکریٹری صاحب کو بھی کراچی میں تھوڑا چکر لگانا پڑا، اور وہاں گئے اور کہا کہ میں تو بے بس ہوں، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ میں جو ہے علی مکسی اور فلاں ان کے ہی نام لیے ہوں گے کہ میں بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو پھر صرف ڈیوٹی کرتا ہوں۔ ارے بھائی آپ بے بس ہیں یا چالاک ہیں، بڑے کائے کے بے بس ہیں آپ؟ سارا نیٹ ورک کا حصہ آپ ہیں، آپ اس میں بے بس ہیں کہ الطاف مکسی جیسا جو نان کیڈر ایک سپریڈنٹ، اس کو آپ نے جو ڈی ایف سی لگایا ہوا ہے، آپ اس میں بے بس ہیں؟ کیسے بے بس ہیں آپ؟ اور آپ اس میں بے بس ہیں کہ ایک کفن چور، اس کے متعلق بھی آگے بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے جیکب آباد میں نان کیڈر جو ہے ایک اکاؤنٹ آفیسر، اس کو آپ نے لگا دیا ہے، اس کو بھی ڈی ایف سی، باقی آپ کو نظر نہیں آتے۔ بے بس کیسے بے بس ہیں آپ؟ علی مکسی کے ساتھ جب وہ آپ سارے معاملات بلڈ کے طے کرتے ہیں، اور ڈائریکٹر اور سیکریٹری، اس میں کیا آپ بے بس ہیں؟ کیا اداروں کو یہ پتہ نہیں ہے؟ اور ناظرین، یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حرکت میں یہ وہ میری کئی دوستوں سے وہ بات ہو رہی تھی، اپنے میں پریس کلب بھی گیا تو تھوڑا بہت وہاں بھی تذکرہ ہوا، تو بات یہی آئی کہ یہ آ گئے ہیں تو اب شاید اس کا بڑا نتیجہ نکلے گا۔ تو میرا کہنا یہی ہے کہ بڑا نتیجہ تو تب نکلے جب علی مکسی پکڑ میں آئے، وہ جیل میں جائے۔ کیا اداروں کو پتہ نہیں ہے کہ علی مکسی کیا کر رہا ہے، فی بوری گندم پہ کتنی کمیشن چل رہی ہے، کیا 30 لاکھ بوری گندم خریداری ہوئی نہیں، اس کے چالان کس طرح یہ معاملات چلا رہے ہیں، بڑھا چڑھا کے جو ہے گندم خراب کس طرح دکھا رہے ہیں؟ کیا اداروں کو یہ پتہ نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ وشن داس عرف آنٹی شمیم کیا کر رہی ہے سکھر میں؟ وہاں پہ میری اطلاع ہے کہ سکھر کی وہ جو فلور ملے میں ایک ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ علی پور گندم لینے گئی تھی، وہاں ہی بیچ کھائی، وہاں پہ شاید جو 14 فلور ملوں کے انہوں نے کوٹا فی الحال روکی ہے، اور گھوٹکی کی بھی 4 فلور ملوں کی، ایک جام فلور مل ہے میرے خیال میں، ایک کوئی عبدالحق فلور مل، اور نیو ماروی فلور مل، اور ایسے ہی، اور وہ باقی جو وہاں کی بھی فلور ملے ہیں سکھر کی، ان کا بھی انہوں نے جو ہے وہ فی الحال کوٹا رکا ہے۔ کیا یہ کوٹا رکا رہے گا؟ اور وہ چور فلور ملے جن کے میں نے آپ کو نام بتائے تھے، یہ میمن گروپ والے اور یہ جو ہے دیوان گروپ والے سارے، اب وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور وہاں کا جو ڈی ایف سی ہے اس کے کرتوت بتا دوں، جس کا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اتنا گرا ہوا انسان ہے اخلاقی طور پہ، اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے فی فلور مل سے بھائی وہ اب ایک ادارہ ہے، اس کو جو ہے وہ بتا پہنچانا ہے، وہ یہ پرائسز کے متعلق والے، اور 50,000 روپے فی مل،
36 فلور ملے ہیں میرے خیال میں، 2-3 کے علاوہ باقی سب نے اس کو پیسے دے دیے۔ وہ 17-18 لاکھ روپے وہ کہاں گئے؟ وہاں تو میری اطلاع ہے کہ وہ 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں گیا، وہ بھی ان کے یا وہ ڈی سی کو دیے، کسی کو دیے۔ پھر فلور ملوں کو یہ گزشتہ مہینے کی بات بتا رہا ہوں کہ 50-50 ہزار روپے فی فلور مل اور دے، کیوں دے؟ آفس ڈیکوریٹ کرنی ہے جی، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی آفس ڈیکوریشن کے لیے 16-17 لاکھ، اور پتہ نہیں کہاں کا یہ فرنیچر ہے، اتنا میں وہ آئے گا۔ اور میں نے معلوم کرایا کہ وہاں 3 کرسیاں جو 10,000 روپے کی بھی نہیں ہیں وہ رکھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ کہاں پہنچائے؟ کس کو پہنچائے؟ کسی ادارے کو پہنچائے؟ یہ ہاں، یہ خرچ بھی زیادہ کرتا ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے، آپ کو میں نے گزشتہ ویلاگ میں اس کے کمیشن افسر کا بتایا تھا، میرانی کا، وہ بھی دھندا ویسے کے ویسے جاری ہے۔ اور وہاں کا مجھے تو وہی بتا رہا تھا کہ وہ ہسبانی جو وہاں کا کوٹ ڈی جی کا انچارج ہے، مختار ہسبانی، سسپینڈ، اس کو کچھ نہیں، وہ بھی ڈائریکٹر سے بھی مل کے آ گیا، ادھر سے بھی مل کے اپروچ، سسپینڈ ہوتے ہوئے وہ گودام چل رہا ہے۔ وہ جو بھی مل والا جا رہا ہے، ہاں بھائی ادھر میرا حصہ تجھے 100-150 روپے بوری پہ رکھے ورنہ کام نہیں چلے گا۔ ایک سے ایک پڑے ہیں وہ اکبر اللہ شہری وہاں کا، انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے۔ وہ جو کلرک ہے ڈی ایف سی آفس کھیرپور کا، تو یہ دندے ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں کیا اداروں کو پتہ نہیں ہے؟ ادھر بھی تو تھوڑا کریں، علی مکسی پہ نظر نہیں ہے تو باقی کیا ہے؟ اور ناظرین، باقی آپ کو آگاہ کریں کہ گزشتہ روز میں نے دیکھا کہ 2 افسران معطل ہو گئے، جن میں سے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر لاڑکانہ ریجن قریب اللہ سومرو، اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر تھے قاضی رفیق جیکب آباد کے۔ ان کی معطلی کے آرڈر سے پہلے میرے نظر سے ایک لیٹر گزرا تھا کہ 16 تاریخ کو جو قاضی رفیق نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو لیٹر لکھا تھا۔ یہ کہانی آپ کو بتا دوں کہ یہ پرسوں کی کہانی ہے۔ یہ جو واٹس ایپ گروپ یہ وہ ان پہ بڑی وہ بحث یہ چل رہی تھی کہ اچانک خیال آ گیا ان کو کہ ڈی ایف سی کہاں ہے، جیکب آباد وہ غائب ہے ڈائریکٹر فوڈ نے۔ تو پھر وہاں پہ جواب آ گیا ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہ وہ تو بیچارہ جو ہے وہ مایوس ہے، وہ ڈیوٹی پہ نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو ڈائریکٹر صاحب وہ بتانا چاہا تھا، 2-3 مرتبہ میسج کیا، آپ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ پھر میں نے سیکریٹری صاحب کو بتا دیا، اور جب سیکریٹری صاحب کی بات آ گئی تو یہاں اس دوران جو ہے وہ کہا کہ سیکریٹری صاحب کو آپ نے بتایا، مجھے آپ نے بتانا گوارا نہیں کیا۔ تو یہی جواب آیا کہ آپ کو بتانا چاہتے تھے، آپ فون اٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ تو پھر مکیش چاولہ صاحب جو منسٹر ہے وہ بھی بیچ میں آ گئے کہ ہاں ڈائریکٹر صاحب آپ فون اٹینڈ نہیں کرتے، آپ جو ہے کسی اتنے مصروف ہیں۔ وہ تنزیہ طور پہ تھوڑا، لیکن وہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ اسی کے ساتھ ہے آج کل ڈائریکٹر اور منسٹر، پھر جو یہ بدلتے رہتے ہیں، وہ زیادہ وہ قریب مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی پہ بات ہوئی کہ پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کیا کر رہا ہے بھائی، وہ کیوں تھا؟ تو بات وہاں پہ آ گئی کہ وہ لیٹر ہے، کہ یہ لیٹر دیکھیں، لیٹر میں کیا لکھا ہے؟ خطرناک لیٹر ہے۔ وہ ڈی ایف سی کہہ رہا ہے کہ قاضی کہ مجھے جو ہے وہ ایک ادارے کا، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں ادارے والوں نے مجھے اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بلایا، مجھے ہراساں کیا، مجھے وہ گندم کی سمگلنگ، یہ اتنے معاملات، میں شوگر کا مریض ہوں، میں اس کنڈیشن میں کام نہیں کر سکتا۔ وہ انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر کو 16 تاریخ کو لیٹر لکھا، وہ انہوں نے جو ہے سیکریٹری کو بھیجا، اور انہوں نے وہ گروپ پہ رکھ دیا تو سب کے پاس آ گیا۔ اس میں وہ حساس ادارے کا نام بھی ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے اس کو بھی تھوڑی کھوج لگائی کہ یہ معاملہ ہے کیا، کہ اتنا معاملہ۔ تو پھر پتہ چلا کہ ہاں یہ وہاں کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ وہاں ایک جو ہے وہ نامی گرامی وہ سمگلنگ میں ملوث رہا ہے غلام مصطفیٰ انڑ، وہاں کا، اس کی وہ پوسٹنگ بھی ایک تھی، گودام پہ نہیں ہے، وہ چوکی پہ وہ معاملات چلاتے رہتے تھے۔ ہاں وہ 2-2.5 لاکھ یہ دے دیے، وہ دے دیے، ادھر دے دیے، یہ بالکل وہ کرتا تھا۔ اور ان کا وہ جکھرانی وہاں کے جو ہیں وہ اعجاز جکھرانی والے، وہ بھی گندم کی سمگلنگ میں، اس میں ان کا بھی کاروبار، آٹا واٹا وہ سارا وہ کوئٹہ جاتا ہے، ریٹ زیادہ ملتا ہے، وہ بھی اسی میں ملوث۔ تو پھر بات گھوم پھر کے یہ آئی کہ وہ الزام لگا رہا ہے کہ نہیں، اس مرتبہ مجھ سے وہ جو انڑ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ 20 لاکھ کی بھی ڈیمانڈ کی گئی اور 1500 بوری گندم کی بھی۔ اب وہ جب وہ منظر عام پہ آئے تو پتہ چلے کہ ہاں واقعی اب وہ غائب ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر کیا کر رہے ہیں؟ تو ڈپٹی ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ میں کل جو ہے چارج چھوڑ دوں گا۔ تو منسٹر نے کہا کہ بالکل آپ کر چھوڑ دیں۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں معطل بھی ہو گئے، اور قاضی رفیق بھی اور قریب اللہ سومرو، یہ دونوں معطل بھی ہو گئے۔ اور میری جو اطلاع ہے، ایک آٹے کا ٹرک جو ہے کندکوٹ فلور مل سے وہ سمگلنگ ہو رہا تھا بلوچستان کی طرف، تو وہ بھی انہوں نے کوئی پکڑا تھا، وہ ٹرک تو انہوں نے اب چھوڑ دیا، وہ گندم آٹا جو ہے انہوں نے اتار کے رکھا تھا، وہ بھی پھر وہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ بھی لوگ بیچ کے وہ بھی انہوں نے تقسیم کرائے، یہ کرائے۔ اب اس کی بھی شان بین ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا، یہ سمگلنگ کیسے ہو رہی ہے۔ اور اس پہ ہوا کیا کہ سیکریٹری کا یہ جواب آ گیا کہ ہاں قاضی کو چھوڑیں، اس کی جگہ ہم کل
وہ جو اس کی جگہ ہم کل وہ جو جمالی آپ کو بتاتا ہوں کفن چور وسیم جمالی اس کو ہم تعینات کریں گے. ہاں کل اس کا ان کے سسپینشن کے ساتھ اس کا بھی آرڈر ہو گیا. جب اس کا آرڈر ہو گیا تو میں نے دیکھا یہ دیکھیں یہ وسیم جمالی اس نے تو ڈپلوما کیا ہوا ہے, پوری ڈگری لی ہوئی ہے اس نے, بلکہ گریجویشن کی ہوئی ہے اس نے جو ہے اسمگلنگ میں. 3 ماہ پہلے اس کو کشمور سے کیوں ہٹایا گیا تھا؟ یہ مکیش چاولہ کی نے ہی ان کو ہٹوایا تھا کہ وہ وہاں پہ کروڑوں روپے کے معاملات یہ گندم چھوڑ رہا تھا, اسمگلنگ میں ملوث تھا. اب اس بڑے ڈاکو کو انہوں نے جو ہے وہاں پہ بٹھائے جہاں سے سب سے زیادہ جو گندم جو ہے اسمگلنگ ہوتی ہے بلوچستان کے راستے سندھ سے, وہ جیکب آباد میں, وہاں اس ڈسٹرکٹ میں اب اس کو لگانے کا مطلب کیا؟ یہ بے بس ہے سیکریٹری. بھائی آپ کی چلتی ہے تبھی تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں سیکریٹری صاحب؟ اب ایسا نہ ہو کہ اب وہ میں کیا بتاؤں کہ ایک افسر کا ساتھ ہوا تھا کہ کوئی فرشی نشست بھی نہ ہو آپ کے ساتھ. ہاں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے تعلقات ہیں تو تھوڑا وہ سمجھ جائیں کہ ایسے کیا. باقی 1-1.5 درجن جو آپ کے پاس افسران جو کیڈر پوسٹ والے متعلقہ کیڈر کے وہ بیٹھے ہیں وہ مرکھپ گئے ہیں اس نان کیڈر کو, کیونکہ یہ اس کے شوقین ہیں کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آصف میمن اور یہ سارا دن ان کے وہاں پہ بیٹھا رہتا تھا. اس کو آسرا تھا کہ ہاں مجھے پوسٹنگ ملے گی, تو یہ نان کیڈر ہوتے ہوئے اس کو جو جیکب آباد کو جو سب سے بڑا اسمگلر اس کو وہاں رہے جو ترپالیں بیچ کے کھا گیا تھا, تبھی تو اس کو میں نے کفن چور کا نام دیا تھا. پھر وہ کیسے انہوں نے وہ پوری کی تھی جس وسیم جمالی نے, یہ کیسے سدھریں گے آٹے کی صورتحال. اب کل جو ہے ایک میٹنگ ہے, تمام ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈی ایف سی صاحبان کو ان کو بلایا ہے. میرے خیال میں منسٹر شاید 12:30 بجے میٹنگ کرے, باقی وہ 3 بجے پھر وہ میٹنگ بھی ہوگی. پھر وہ پرسوں ایک افسر ہے اس کی بیٹی کا وہ شادی کے ولیمہ بھی ہے, وہ لوگ وہ افسران اٹینڈ کریں گے. اچھی بات ہے, سب کو اللہ دن یہ خوشی کے دن دکھائے. تو کل وہ میٹنگ بھی ہے, اب دیکھیں گے اس میٹنگ میں کیا ہوتا ہے. ہم نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ 11 جنوری کے کہ بھائی آپ کو جو بھی کرنا ہے آٹے کا 1 ریٹ گندم کا 1 ریٹ کریں. یہ 65 روپے والا اور یہ 100 روپے والا نہیں. انہوں نے اب کیا کیا, اس دن وہ 11 جنوری کو انہوں نے الوکیشن نکال دی وہ 8,500 روپے میں, یعنی کہ 8,500 تو ظاہر ریٹ اچھا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ یہ آٹا وہ ہوگا جو اوپن مارکیٹ میں بکے گا. اب اس کا وہ کرنے سے یہ ضرور ہوا کہ اوپن مارکیٹ نیچے آ گئی, جو چور بند فلور ملے اب وہ کہاں وہ اٹھائیں گی, وہ گندم نہیں اٹھا سکیں گی. اب ان کو تو یہ وارے میں نہیں آئے گا, تو اسی وجہ سے اب کراچی میں بھی اوپن مارکیٹ سے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گندم آئے, لیکن ابھی اس کو روکا گیا ہے. اب وہ جو بھی اٹھانا چاہے, اب اس کا بھی فارمولہ یہی رکھا گیا ہے کراچی میں کہ جو فلور مل اٹھانا چاہے اٹھائے, جو نہیں اٹھائے. اب بند فلور ملے وہ کہاں اٹھائیں گی. اور 65 روپے والا بھی آٹا وہ بھی جاری رہے گا جو 10% بھی نہیں ہوگا, جس کے لیے زیادہ گندم کی کوٹا ہے. آدھی کہیے کہ اب یہ بھی دینا شروع کر دیں, تھوڑی بہت وہ دے رہے ہیں. اب وہ 65 روپے میں آٹا بڑھ گئے. سب سے بڑا کھانچا تو یہ بھائی اس کو بند کریں 65 والے کو. ٹھیک ہے آپ نے جو 8,500 روپے میں رکھا, دیکھیں کہ کون سی چور فلور مل وہ گندم اٹھاتی ہے. آپ نے 95 روپے آٹے کے ریٹ رکھ دیے, 100 روپے میں عوام کو ملے گا, سکون صحیح ہے. اب جو صورتحال ہو گئی کم از کم گورنمنٹ کی سبسڈی جو ہوتی ہے وہ تو خرچ نہیں ہوگی, وہ تو بچت ہوگی, وہ بھی سندھ کے عوام کا پیسہ ہے. عوام کو آٹا تو سستا ملے گا نہیں, لیکن یہ کھانچا انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ کھانچا 65 روپے والا پورا کھانچا. اور کیا 8,500 روپے والے میں کھانچا نہیں ہے, اس میں بھی کھانچا ہے. ان میں 1,65,000 بوری 1,65,000 ٹن گندم جو انہوں نے مختص کی ہے, یہ جو ہے ایڈیشنل کوٹا والی, ان میں سے 1.25 لاکھ ٹن گندم یعنی 12.5 لاکھ بوری جو کراچی کے لیے, باقی 40,000 باقی انٹیریئر سندھ کے لیے. اب اس میں کیا ہے, اس میں 8,000 ٹن یعنی 80,000 بوری لاڑکانہ ریجن کے لیے, سکھر اور بے نظیر آباد ریجن کے لیے 7,500 ٹن یعنی جو 75,000 بوری گندم, حیدرآباد ریجن کے لیے تقریباً 1,20,000 بوری, میرپور خاص کے لیے تقریباً جو ہے وہ میرے خیال میں 45,000 بوری گندم یہ وہ اٹھائیں گے. اب وہاں مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہاں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور علی مکسی نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ 80,000 بوری ہے اس پہ بھی اس کی نظر ہے کہ یہ فلور ملوں کو یہ ابھی تک جاری نہیں ہے, وہ کوئی اٹھائے گا بھی نہیں, جائے گی بھی نہیں. یہ اپنے چالان یہ وہ سب پورے کریں گے, اور یا تو آئندہ سیزن کے دوران جو 10,000 روپے انہوں نے ریٹ رکھا ہے, یہ 8,500 روپے والی یہ اپنی ہی جو ہے نام کر کے وہی پروکرمنٹ نیکسٹ ایئر وہ دکھائیں گے. اور کیا کریں گے, یہیں پہ بھی انہوں نے یہ کھانچا ڈھونڈ رکھا ہے. اور سکھر کی فلور ملوں کو جو وہاں پہ شہداد کوٹ سے کل الوکیشن دی گئی ہے وہ کہاں ہے, وہ کون اٹھائے گا, وہ بھی دیکھ کے آئے ہیں وہاں سے چکر لگا کے کہ وہاں گندم نہیں ہے, وہ تو ان کو گھاس ہی نہیں ڈال رہے. تو یہ بڑا کھانچا ہے یہ بھائی, 65 والا ختم کریں, 5800 میں گندم کا اجرا بند کریں. یہ 100 روپے میں عوام سکون میں ہوگا اور آپ بھی سکون میں, لیکن اس میں پھر کمیشن نہیں ملے گی.
اب کراچی والے تو اسی لیے اٹھا رہے ہیں کہ ان کو امپورٹیڈ ویٹ مل رہی ہے. اگر یہ گوداموں سے گندم دیتے تو میرے خیال میں کراچی والی جو یہ چلنے والی فلور ملے وہ نہیں اٹھا دی, کیونکہ 8-10 کلو اس میں سے مٹی نکل آئے گی تو ان کو تو بارے میں نہیں آئے گی. اور کراچی میں مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں بھی کھانچا ہوگا. باقی جیسے میں نے آپ کو لاڑکانہ ریجن میں بتایا, جیسے سکھر میں بھی یہی ہوگا, اور جو ہے بنظیر آباد میں بھی یہی ہوگا, حیدرآباد میں بھی یہی ہوگا, حیدرآباد میں بھی یہی علی مکسی بیٹھا ہوا ہے, اور کراچی میں بھی یہی ہوگا کہ کراچی میں جو فلور ملیں نہیں اٹھا رہی ہیں, کیا ان کا کوٹا لیپس کر کے باقی جو چلنے والی فلور ملوں کو دیں گے, یا وہ بھی اپنا وہ خود دکھا کے اسی طرح چالان بھر کے کہ ہاں ہم نے یہ وہ کر دیا. یہ 12.5 لاکھ بوری جو 8,500 اس میں بھی انہوں نے کھانچا کیا ہے. یعنی یہ ہر جگہ پہ ان کا کھانچا ہے, یہ بند نہیں کریں گے. اور 65 روپے والا آٹا وہ جو 10% بھی نہیں چلتا وہ بھی دکھائیں گے. اور باقی ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ نیب کے کارنامے بتائیں گے. نیب کے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اکتوبر میں وہ آئے ڈسٹرکٹ بے نظیر آباد میں, اس کے بعد ان کو جانا چاہیے تھا نوشہر و فیروز میں. پھر نوشہر و فیروز میں 2 ماہ کے بعد گئے, اس سے پہلے وہ کمبر بھی گئے, 2 ماہ کے بعد گئے, 2 ماہ کے بعد بھی گئے. تو کیا ہوا کہ اس میں ایک تحصیل نوشہر و فیروز وہ چھوڑ دیا انہوں نے, باقی پورا ڈسٹرکٹ ہو گیا کہ ہاں 2 ہفتے کے بعد ایک تحصیل کی وہ اب فزیکل کرنے آئے. اب وہ کہ اس کی وہ شان بین, اب 2 ہفتے میں کیا, اس کا مطلب کیا, کس کو آپ نے راستہ دیا. میری اطلاع ہے کہ وہاں کا وہ جو ہے بدر کیریو, ہاں ان کے وہ کندہ کوٹ تک ادھر ادھر بڑے وہ تعلقات ہیں, وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم نے 3 کروڑ روپے میں سودا کیا ہے. نیب والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ جائیں, آپ کی اگر جو شارٹیج ہم نے دکھائی بھی ہے تو اس کو آپ کھاتے میں نہ لائیں, آپ اپنی جا کے یہ پوری کریں چالانوں ان کے ذریعے. اور آپ کا ریفرنس تو بنے گا نہیں, کیونکہ ہم اوپر لکھ دیں گے کہ 50 کروڑ روپے سے کم میں یہ انڈیویجول یہ معاملات. تو وہ ان کو یہ معاملات اب دیکھیں کہ نیب والوں کا کام جب یہ ہو تو باقی نیب کیا کرے گا. کمبر شہداد کوٹ میں بھی ایسے ہی انہوں نے ڈیل کیے, وہاں بھی کوئی ریفرنس نہیں بنے گا, وہاں بھی کہیں گے یہ کم ہے. جب ایسی صورت حال سب پیسے بٹورتے ہیں تو عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گا. ناظرین تو یہ تھی آج کی رپورٹ پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. ملیں گے اگلی رپورٹ کے ساتھ.